In the name of Allah, dear students, hoping you are all right. I always think of you, wishing that you were thinking of me too. Every minute, every second, I think of you. I really do all because I love you, dear students. Dear students, as you know, that we finished the poem written by Rabindranath Tagore. This poem is about a strength which he wants to pray his Almighty that give me a strength. He repeated this sentence in all his lines of his poem prayer for strength. Now today we are going to thinking about the poem. Its first question is, why does the poet want God to strike at his heart? The poet wants to remove the penury of his heart. By penury, he means hardships, heartedness, or lacking love and compassion. He wants to be a loving and caring human being, so he asked God to strike at his heart. جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ وہ اپنے خدا سے دعا کرتا ہے کہ میرے دل کو ایسی چوٹ لگا دے، اسٹرائک. یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پینوری، لیک آف دا اسٹیٹ آف بینگ ویری پور، his poverty, but he was fond of human being is a most precious resource of the world, of this universe. He want to give love for his human creature, human fellow, human mates, human beings. So he asked God to strike at his heart. He don't believe in wealth. He doesn't care about his poorness, about his poverty, but he wants to remove the heartedness or lacking of love and compassion. Our next question is, what does the poet want strength for? کون سی طاقت وہ چاہتا ہے؟ He wants the strength to be able، تاکہ وہ اس کو بنا سکے اس قابل to bear، برداشت کرے his joys، جو اس کی خوشیاں ہیں، as well as sorrow، جو اس کے غم ہیں، lightly. یہ مقصد تھا اس کا، رابندرناتھ ٹیگور کا. He wants the strength to be able to bear، تاکہ جو بھی اس کو خوشی bear برداشت ہو سکے، وہ خوشیاں، وہ غم، بڑے پیار سے. What does the poet want the strength for? Here now this question number 3.
How can love be made meaningful in one's life? One can make love meaningful in one's life by using it in the service of mankind. جو انسان کی خدمت کرنی ہے, جہاں اس کو تکلیف پہنچے, جہاں اس کو پریشانیاں ہوں گی, جہاں اس کی اینگزائٹی ہوگی, جہاں اس کی ٹرفلز آئیں گے, تو اس کو کم کرنے کے لیے, اس چیز کو کم کرنے کے لیے میک لو میننگ فل ان ونز لائف. تو اس کی زندگی میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی سروس آف مین کائنڈ, یعنی دوسروں کی وہ خدمت کر سکے. اور کوشچن نمبر 5, واٹ شوڈ بی آور ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا پور. ہماری طرف سے غریبوں کی طرف کیا رویہ ہونا چاہیے, کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. We should never look down on the poor. ہمیں غریبوں کو, محتاجوں کو, مسکینوں کو, انڈیجنٹ کو ایسی حقارت نظر سے, لک ڈاؤن, حقارت کی, بے عزتی کی نظر سے دیکھنا, یہ فریز ہے یہاں. لک ڈاؤن, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے. دے آر آور فیلو بینگس, وہ ہماری فیلو بینگس ہے. وہ ہیونگ تھنگس ان کامن, وہ بھی انسان ہوتے ہیں, وہ بھی ہماری طرف, ہماری جو آنکھیں ہوتی ہیں, ہماری جو بازو, ہماری ٹانگیں, بالکل ایک غریب کی بھی ایسی, وہ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں. تو اس کو ہمیں لک ڈاؤن, حقارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کی ہر وقت مدد کرنی چاہیے. اور 5th question is, what does bend my knees signify. تو یہاں bend my knees کا کیا مطلب ہے. Here the bend my knees, here he wants, I won't like to be abject submissive before a wealthy man, before an influenced man. I don't like the expression bend my knees signifies to give in before somebody, to give in before somebody and to accept his supremacy. تو جس کا کوئی طاقت ہو, جس کا کوئی بل بوتا ہو, جس کا کوئی دولت ہو, جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے پاس زمین ہو, ہم ایسی انسانوں کے سامنے اپنے نیز کو بینڈ نہیں کرنا چاہیے. یعنی جس کو ہم اردو میں, اس کا بہترین لفظ یہ ہے کہ ذل سبحانی نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ دولت مند انسان کے سامنے. تو یہاں کوشچن نمبر 6 ہے, وائی ڈز دا پوئٹ وانٹ ٹو ریز ہز مائنڈ ہائی ابو ڈیلی ٹرفلز. کیوں یہاں پر وہ اپنا مائنڈ جو ریز ہوتا ہے, ٹو ریز ہائی انٹلیکچوئل اور اسپریچول لائف, اس کو کیوں وہ اٹھانا چاہتا ہے, ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے. دا پوائٹ وانٹس ٹو ennoble, give someone a noble rank, یا give someone a dignity, give someone a honor. اس کو ہم کہتے ہیں the poet wants to ennoble his soul with love, compassion, patience, صبر کے ساتھ, and obedience, تابع داری کے ساتھ. For this he needs to strengthen his heart. تو وہ اس کو اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, اس ارادے کو پکا کرنے کے لیے, بلکہ ارادہ وہ نہیں چھوڑنا, انسان کو ارادہ نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ ایک strengthen his heart, بلکہ اس کو پکا بنانا چاہیے. So he wants to raise his mind high above daily trifles. جو اس کی روزمرہ پریشانیاں ہوتی ہے, ان کی نہ پرواہ کر کے اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اس کو to raise high intellectual or spiritual life. Why does
the poet asked for strength to surrender his will to God's will. تو یہاں سرنڈر، یہاں اس ورڈ کو یہاں پر سرنڈر لکھا گیا ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے اس کو سرنڈر کرنا چاہیے. تو یہاں مینز ڈیزائر جو ہوتے ہیں، آدمی کی، انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے اور ویری پاورفل، وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے. ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی کوششیں کرتا ہے. دے میک ہم ویک بائی ہارٹ، لیکن ان کو دل سے کمزور بنا دیا جاتا ہے کہ دے ڈونٹ لیٹ ہم لیو اکارڈنگ ٹو گاڈز ول. ان خواہشات کو وہ خدا کی مرضی کے مطابق حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے. سو دیٹ از وائی دا پوئٹ آسکس، اسی لیے یہاں پر رابندر ناتھ ٹیگور اسٹرنگتھ ٹو سرنڈر ہز ول، کہ اپنی مرضی کو انسان کو بالکل سرنڈر کرنا چاہیے، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے، گاڈس ول، خدا کی مرضی کے سامنے. تو یہاں پر لینگویج ورک ہے، گیو می دا اسٹرنگتھ نیور ٹو ڈس اون دا پاور. یہاں ایک ورڈ ہے ڈس اون، اس کا اون ڈس اون یعنی اس کا اپوزٹ کیا آئے گا. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اینٹونیم یا اپوزٹ کو ہم DIS ڈس کے ساتھ لگا کر ان کا اینٹونیم بن جاتا ہے. تو ان دس لائن دا ورڈ ڈس اون از دا اپوزٹ آف اون. ان دس ورڈ ڈس از پریفکس، یہ پریفکس ہے جس کو ہم ورڈ سے پہلے لگاتے ہیں. ڈس میکز اے ورڈ نیگیٹو، تو اس کو یہاں پر یہ ایک نیگیٹو بن جاتا ہے. تو میک سم ادر ورڈس وتھ ڈس لائک ڈسگریس، ڈس لائک. ڈس سے ہم دوسرے ورڈس کا انٹونیم بنا سکتے ہیں، ان کو پہلے پریفکس میں ڈس لگایا جاتا ہے. لائک جیسے ڈسگریس، گریس کا آئے گا ڈسگریس، لائک کا آئے گا ڈسگریس. تو یہاں پر ڈسٹرسٹ، ٹرسٹ ڈسٹرسٹ، ایگری ڈس ایگری، ریسپیکٹ ڈس ریسپیکٹ، آرڈر ڈس آرڈر، پلیز ڈس پلیز، ڈسیملر سیملر ڈس سیملر، کمفورٹ ڈس کمفورٹ. اگر آنر لکھیں گے تو اس کو ڈس آنر کا لکھا جائے گا. اوبے کا اپوزٹ آئے گا ڈس اوبے، آنیسٹ کا اپوزٹ آئے گا ڈس اوبے، اور ایپیئر کا اپوزٹ آئے گا ڈس ایپیئر. تو یہاں پر یہ آنسر ہے اس کا آتا ہے. تو لاسٹ کوسچن جو اس کا ہے، وین اے پوئٹ ریپیٹس سرٹن ورڈس ان اے پوئم، جب پوئم بار بار دہراتا ہے کچھ ایسے ورڈس کو، اٹ از کالڈ ریپیٹیشن. تو ہم اس کو کہتے ہیں ریپیٹیشن. ریپیٹیشن ہو گیا جن کو دہرانا، اعادہ بار بار کیا جائے پوئم میں. ریڈ دا پوئم، آپ اس پوئم کو پڑھ سکتے ہیں اگین اینڈ، دوبارہ پھر، اینڈ فائنڈ دا ورڈس، ایسے لفظوں کو دیکھیے، اینڈ ایکسپریشنز دیٹ ہیو بین ریپیٹڈ ان دا پوئم، جن کو ریپیٹ کیا گیا ہے ان ورڈس کو آپ نکالیں. دا ورڈ اینڈ ایکسپریشن ریپیٹڈ ان دی پوئم آر، تو کون کون سے ہے؟ گیو می دا اسٹرینگتھ. میں نے اس سے پہلے بھی جب میں نے لیسن اسٹارٹ کیا تھا پوئم میں نے وہاں لکھا ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے گیو می اسٹرینگتھ اس کو لگ بھگ 6-7 بار لکھا ہے. مائی اسٹرائک، اور دوسرا جو اس میں دوسرا جو ورڈ ہے وہ مائی ہے، اور تیسرا جو ہے اسٹرائک. آپ خود بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی ریپیٹ اس پوئم میں تو کہیں ہے، تو ان کو اپنی کاپی پر لکھیں. تو لاسٹ پر میں یہاں پر یہ لیسن جو ہمارا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا وتھ ٹیکسچوئل کوسچنز، اور اس کا لیسن جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ اپنی نوٹ بکس پر ان کوسچنز کا آنسر بھی لکھیں، پھر اس ای لرننگ گروپ میں ڈال کر ہم اس کو چیک کریں گے. تو
لاسٹ پر میں اس کا فوٹو بھی ای لرننگ پر اپلوڈ کروں گا، تو جب وہ فوٹو آئے گا تو آپ وہاں سے ہی اس کا امیج جو ہے اس فوٹو کی، تو اس کو بڑا کر کے اس کو کاپی پر لکھ سکتے ہیں. تو ہیئر وی کم ٹو اینڈ آف دس لیسن. گڈ آفٹر نون. تھینک یو.